अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम स्टार न्यूज़ और मैं हूं रिदा सुहेल। जीत नाज़रीन, यहाँ पे आपको खबर देते चले अटक से, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर राशिद अवैस के मुताबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर अटक का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आइए देखते। आज जिला अटक का दौरा वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के ऊपर, जिस तरह 36 अजला है, 36 के 36 अजला में एक मिनिस्टर की ड्यूटी लगी है कि रमज़ान से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने कोई आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी डिपार्टमेंट्स हैं, तालीम, सेहत, पुलिस, इंतजामिया, जनाब ये पूरा एक प्लान बनाया गया है। अटक का जिला जो है वो उसकी जिम्मेदारी मेरी लगी थी। आज मेरा पहला दिन था, उसमें पुलिस की, इंतजामिया की और मुख्तलिफ शोबाजात की जो ब्रीफिंग ली है। तो बुनियादी तौर पे वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जो है वो अच्छे तरीके से जो है फैसिलिटेट किया जाए और एक अच्छी गवर्नेंस जो है वो उनके लिए फराहम की जाए। और उसी के नतीजे में अभी ब्रीफिंग के अंदर पता चला कि तकरीबन 1100 एकड़ ज़मीन के जो तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ रुपए की बनती है, जो पिछले 1.5 सालों के अंदर जो है वो पुरानी जो हुकूमती जमातें थी उनके MNA, MPA, सेंटर्स और बड़े बड़े कब्जा ग्रुपों से जो है वो अगजा करवाई गई है। और तकरीबन 398 एकड़ ज़मीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से जो है वो करवाई गई। 2 ट्रामा सेंटर जो है वो अटक के अंदर जो है वो बनना शुरू हुए हैं। फिर इसी तरीके से टूरिज्म और मुख्तलिफ इशूज के ऊपर जो है काम करने की कोशिश की है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो PDM की सूरत में आपके सामने आई थी, वो दम तोड़ चुकी है, ऐन चौराहे पे उनकी हड्डियां फूट चुकी है। और आसिफ जरदारी साहब ने बड़े ऐसे तरीके से और बड़े विजिलेंट तरीके से और बड़े वाइज वे में चीजें डील करते हुए और एक अच्छे पार्लिमानी लीडर का सबूत देते हुए नून लीग को, बेगम सफदर अमान साहिबा को, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब को एन उस जगह पे जाके छोड़ा है कि जहां पे उनको पानी भी नहीं दस्तयाब इस वक्त। और पानी दस्तयाब ना होने की वजह से अब थोड़ा सा उनको सियासी हैजा भी हो गया है और बीमारी का जो है वो टैग लगा के अब वो कोनों खुदरों में छुप रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस वक्त सियासी हैजा हुआ है और बेगम सफदर रहमान साहिबा के भी बकौल उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं बीमार हूँ और लाचार हूँ और आवाजार हूँ और दुनिया से दिल तंग हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप रियासत मुखालिफ बयानियां अडॉप्ट करेंगे, जब आप मुल्क के अदारों के खिलाफ, मुल्क की अदालतों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ वो बयानियां रखेंगे कि जो बयानियां मुल्क दुश्मन ताकतों का होगा, तो उसके बाद फिर आपको सियासी हैजा लाजमी होगा। ये जना एक कंसिक्वेंट है। और इनकी गलतफहमी थी कि वो बाकी भी अपने साथ पार्टियां मिला के वो इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सोनी धरती के अंदर कोई लॉलेसनेस क्रिएट कर देंगे। और बेगम सफदर अमान और नून लीग ने तो इतना जुल्म किया कि वो मियां जावेद लतीफ जैसा इखलाकी हवाले से, जज्बे हुब्बुल वतनी के हवाले से तीसरे दर्जे का शख्स, उसके जरिए से जो जो अल्फाज और कलमात धरती माँ को सुनवा दिए वो भी आपके सामने है। लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये निकला है कि आज बेगम सफदर अमान साहिबा भी ये गुनगुनाती कर रही हैं कि मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और मौलवी फजल रहमान साहब भी गुनगुना रहे हैं, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे। और अब मेरी उनसे गुजारिश है, मौलाना फजल रहमान साहब से भी, कि अगला 2.5 साल हमें जो आवाम ने एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हुए और एक जमहूरी लीडर होने का सबूत देते हुए आराम से अगले 2.5 साल गुजारें और असम्बलियों के अंदर अपना अपना किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में और PTI की हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में अपना काम, अपना किरदार इंशाअल्लाह अदा करती है। जी पूछे। अच्छा सर, ये आगे रमजान का महीना होने वाला है, शुरू होने वाला है, रखने वाला है, तो इसमें मुस्तहिक लोगों के लिए आपने क्या काम जारी करने हैं, किस तरह करना है? और उसके अलावा सर, ये जो एहसास प्रोग्राम आपका चल रहा है, इसमें ऐसे लोग हैं कि जो औरतें अपने बच्चों के लिए मोबाइल लेके तो उसमें पैसे लगाती हैं कि चले जी ये नेट चलेगा और ऑनलाइन होगी, उनका भी जो इनकम है वो भी आपने बंद कर दी है, इसकी क्या वजह थी?
دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کے ذریعے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اور جو سوچ ہے، جو سینٹیمنٹس ہیں غربت کو ختم کرنے کے حوالے سے اور غریبوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے، یہ سب کا سب جو ہے وہ احساس پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی مالیت، اربوں روپے کی مالیت کا پیسہ جو ہے نا تقسیم کیا گیا اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے تقسیم کیا گیا اور امپارشل طریقے سے تقسیم کیا گیا. کوئی پولیٹیکل جناب آپ کی فیورٹزم نہیں تھی. سندھ کے جہاں پہ ہماری مخالف حکومت ہے وہاں سب سے زیادہ تقسیم کیا گیا، کیونکہ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ آپ نے جناب غریب کو جب آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا اس کی پارٹی ایفیلیشن کیا ہے، اس کی جناب فرقہ کیا ہے، اس کی لسانیت کیا ہے، اس کی صبائیت کیا ہے، ان ساری چیزوں سے بالغ تو آگے بھی انشاءاللہ یہ جتنے پروگرام آپ کو نظر آ رہے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو غریبوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، مساکین کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے، عورتوں کے لیے، اس سے پہلے پاکستان میں نہیں آئے تھے. تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ والا جناب غریب عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے اور بہتری کے لیے اور ان کی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے جتنے پروگرام ہیں وہ انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے. سر جیلوں کے حوالے سے بات کریں، اصلاحات کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ گزشتہ میں؟ دیکھیں میں نے 4 مہینے ہوئے ابھی مجھے وزیر جیل خانہ جات بنے. ان 4 مہینوں میں آج میں 13ویں جیل وزٹ کروں گا. 13ویں جیل، 43 جیلیں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی صوبائی وزیر نے اپنے ٹینیور میں پنجاب کے اندر 4 سے 6 جیلوں سے زیادہ کا وزٹ نہیں کیا ہوا. اور میں نے آتے ہی یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر جو بڑے بڑے انقلابی اقدامات کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر جیل کے اندر جناب 25، 15، 20 سے لے کے 100 جانوروں کے جناب قبیلے ڈی آئی جیز، ایس پیز، جیلرز، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس نے بنائے ہوئے تھے وہ یکدم ختم کیے. اور جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ پریزن ایکٹ کے 2 جناب دودھ کے جانور وہ ہر سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رکھ سکتا ہے، صرف وہ الاؤ کیے. پھر ہر گریڈ 18، 17 سے اوپر کا جو افسر تھا اس نے اپنے گھر کے ہوئے 10، 15، 20 ملازمین رکھے ہوئے تھے. فوری طور پہ جناب اس کو ریشنلائز کیا گیا، جناب ختم کیا گیا. تیسرا پریزن فاؤنڈیشن کے جس کے جناب اکاؤنٹ میں پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 3.25 ارب روپیہ پڑا ہوا تھا اور ماہانہ 80 لاکھ روپیہ آ رہا تھا، لیکن اس کی کوئی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں تھی پریزن فاؤنڈیشن کے تحت. اور پریزن فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ قیدیوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بنی تھی. میں نے آج سے 10 دن پہلے وہاں پر جو ہم نے وائٹل ڈیسیژنز کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر ملازم کی بچی کی شادی پہ 4 لاکھ روپیہ، ہر ملازم کی بچے کی شادی پہ 2 لاکھ روپیہ، ہر قیدی کی، یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ قیدی کی بچی کی شادی پہ بھی اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. پھر ہر بیرک کے اندر 4 گیمز جو ہے وہ فوری طور پہ جناب اس کو الاؤ کر رہے ہیں. پھر ناشتہ جو ہے وہ سوکھی روٹی اور چائے کا دیا جاتا تھا جیلوں میں. فوری طور پہ میں نے آرڈر کیا ہے کہ صبح کا ناشتہ پراٹھا، آلو کی بھجیا یا چنے اور چائے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے پریزن فاؤنڈیشن کے تحت اور بہت سی ہم نے نئے ڈیسیژنز لیے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز میں نے بڑی کلیئر کٹ جیل خانہ جات کے حوالے سے بتائی ہوئی ہے کہ چھوٹی موٹی فائنینشیل اگر کوئی اہلکار یا کوئی افسر اپنی پیٹ کی دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خدا نخواستہ کوئی کرے گا بھی تو شاید وہ برداشت کے قابل ہو جائے، لیکن غیر انسانی رویہ قیدیوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ وہ قابل برداشت نہیں ہوگا. یہ میں نے بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہوا انسانوں کو. اور پھر میں نے 3 فورمز بنائے ہیں. ڈی آئی جیز کا ایک فورم ہے، سپرنٹینڈنٹس کا ایک فورم ہے اور اس کے اوپر کور گروپ بنایا ہے جس میں ہوم سیکرٹری، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری، آئی جی اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر. یہ سارے کبھی بھی سپرنٹینڈنٹ کی اور ڈی آئی جیز کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی جیل خانہ جات ڈپارٹمنٹ میں. کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ وزیر جیل خانہ جات وہ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کرے گا یا ڈی آئی جیز کے ساتھ پورے کے پورے 8 کے 8 ڈی آئی جیز کے ساتھ. میں نے پورا ایک طریقہ کار طے کیا ہے کہ کوارٹرلی سب کے ساتھ اور جو کور گروپ ہے اس کی مہینے میں 2 دفعہ میٹنگ ہوتی ہے اور ہم سارے چیک اینڈ بیلنس اور ڈیسیژنس کرتے ہیں
تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جیل خانہ جات کے اندر بھی، اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کیا ہے جو میں بتانا آپ کو بھول گیا، دنیا کی تاریخ میں کسی جیل میں اس ملک یا اس صوبے کے وزیر جیل خانہ جات کا موبائل نمبر، ڈائریکٹ میرا موبائل نمبر 43 جیلوں کی پی سی او اور کنٹینز میں آویزہ کر دیا گیا ہے، اور میرا دفتر کا نمبر بھی، کہ قیدی اور ملازمین کوئی شکایت کرنا چاہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ شکایت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ پاکستان کیا دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہے، یہ نیا تصور لے کے آیا۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور جتنا آپ کام کر رہے ہیں سر وہ نظر آتا ہے، تو تیری ٹیم جو روز کی جو سر پتا کے دی، تو آج جناب اٹک وزٹ کر رہے ہیں، کیسے وزٹ کیا جناب نے؟ کہہ رہے 10 منٹ سفر کر دیا، وہی میں سر یہی کہہ رہا ہوں کہ بہار آج ضلع اٹک کا دورہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر، جس طرح 36 اضلاع ہے، 36 اضلاع میں ایک منسٹر کی ڈیوٹی لگی ہے کہ رمضان سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، گڈ گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جتنے کوئی عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی ڈپارٹمنٹس ہیں، تعلیم، صحت، پولیس، انتظامیہ، جناب یہ پورا ایک پلان بنایا گیا ہے۔ اٹک کا ضلع جو ہے وہ اس کی ذمہ داری میری لگی تھی۔ آج میرا پہلا دن تھا، اس میں پولیس کی، انتظامیہ کی اور مختلف شعبہ جات کی جو بریفنگ لی ہے۔ تو بنیادی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ایک اچھی گورننس جو ہے وہ ان کے لیے فراہم کی جائے، اور اسی کے نتیجے میں ابھی بریفنگ کے اندر پتہ چلا کہ تقریباً 1100 ایکڑ زمین کہ جو تقریباً 1 ارب 30 کروڑ روپے کی بنتی ہے، جو پچھلے 1.5 سالوں کے اندر جو ہے وہ پرانی جو حکومتی جماعتیں تھیں ان کے ایم این اے، ایم پی اے، سینٹرز اور بڑے بڑے قبضہ گروپوں سے جو ہے وہ اقتدار کروائی گئی ہے، اور تقریباً 398 ایکڑ زمین جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ کروائی گئی۔ 2 ٹراما سینٹر جو ہے وہ اٹک کے اندر جو ہے وہ بننا شروع ہوئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ٹورزم اور مختلف ایشوز کے اوپر جو ہم کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل پاکستان لوٹمان ایسوسی ایشن جو پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کے سامنے آئی تھی، وہ دم توڑ چکی ہے، عین چوراہے پہ ان کی ہڈیاں پھوٹ چکی ہے، اور آصف زرداری صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اور بڑے ویجیلنٹ طریقے سے اور بڑے وائز وے میں چیزیں ڈیل کرتے ہوئے اور ایک اچھے پارلیمانی لیڈر کا ثبوت دیتے ہوئے نون لیگ کو، بیگم صفدر امان صاحبہ کو، سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب کو اس جگہ پہ جا کے چھوڑا ہے کہ جہاں پہ ان کو پانی بھی نہیں دستیاب اس وقت، اور پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اب تھوڑا سا ان کو سیاسی ہیضہ بھی ہو گیا ہے، اور بیماری کا جو ہے وہ ٹیگ لگا کے اب وہ کونوں خدروں میں چھپ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس وقت سیاسی ہیضہ ہوا ہے، اور بیگم صفدر رحمان صاحبہ کے بھی بقول انہوں نے کہا کہ اس وقت میں بیمار ہوں اور لاچار ہوں اور آزار ہوں اور دنیا سے دل تنگ ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریاست مخالف بیانیاں اڈاپٹ کریں گے، جب آپ ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کی عدالتوں کے خلاف، ریاست کے خلاف وہ بیانیاں رکھیں گے کہ جو بیانیاں ملک دشمن طاقتوں کا ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ کو سیاسی ہیضہ لازمی ہوگا۔ یہ ایک کنسیکوینٹ ہے، اور ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ باقی بھی اپنے ساتھ پارٹیاں ملا کے وہ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، سونی دھرتی کے اندر کوئی لا لیسنس کریٹ کر دیں گے۔ اور بیگم صفدر امان اور نون لیگ نے تو اتنا ظلم کیا کہ وہ میاں جاوید لطیف جیسا اخلاقی حوالے سے، جذبہ حب الوطنی کے حوالے سے 30 درجے کا شخص، اس کے ذریعے سے جو جو الفاظ اور کلمات دھرتی ماں کو سنوا دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ نکلا ہے کہ آج بیگم صفدر امان صاحبہ بھی یہ گنگناتی کر رہی ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور مولوی فضل الرحمان صاحب بھی گنگنا رہے ہیں جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے۔ اور اب میری ان سے گزارش ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کہ اگلا 2.5 سال ہمیں جو عوام نے ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ دیا ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آرام سے اگلے 2.5 سال گزاریں، اور اسمبلیوں کے اندر
اپنا اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت صوبائی حکومت وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اپنا کام اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتی ہے. جی اچھا سر، یہ آگے رمضان کا مہینہ چلنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، برکتوں والا، تو اس میں مستحق لوگوں کے لیے آپ نے کیا کام جاری کرنے ہیں، کس طرح کرنا ہے؟ اور اس کے علاوہ سر یہ جو احساس پروگرام آپ کا چل رہا ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو عورتیں اپنے بچوں کے لیے موبائل لے کے تو اس میں پیسے لگاتی ہیں کہ چلے جی یہ نیٹ چلے گا اور آن لائن ہوگی، ان کا بھی جو انکم ہے وہ بھی آپ نے بند کر دی ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کے ذریعے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اور جو سوچ ہے، جو سینٹیمنٹس ہیں غربت کو ختم کرنے کے حوالے سے اور غریبوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے، یہ سب کا سب جو ہے وہ احساس پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی مالیت، اربوں روپے کی مالیت کا پیسہ جو ہے نا تقسیم کیا گیا اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے تقسیم کیا گیا اور امپارشل طریقے سے تقسیم کیا گیا. کوئی پولیٹیکل جناب آپ کی فیورٹزم نہیں تھی. سندھ کے جہاں پہ ہماری مخالف حکومت ہے وہاں سب سے زیادہ تقسیم کیا گیا، کیونکہ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ آپ نے جناب غریب کو جب آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا اس کی پارٹی ایفیلیشن کیا ہے، اس کی جناب فرقہ کیا ہے، اس کی لسانیت کیا ہے، اس کی صوبائیت کیا ہے، ان ساری چیزوں سے بالادمات تو آگے بھی انشاءاللہ جتنے پروگرام آپ کو نظر آ رہے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو غریبوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، مساکین کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے، عورتوں کے لیے، اس سے پہلے پاکستان میں نہیں آئے تھے. تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ والا جناب غریب عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے اور بہتری کے لیے اور ان کی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے جتنے پروگرام ہیں وہ انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے. سر جیل لوگوں کے حوالے سے بات کریں، اصلاحات کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ منسٹر میں؟ دیکھیں، میں نے 4 مہینے ہوئے ابھی مجھے وزیر جیل خانہ جات میں. ان 4 مہینوں میں آج میں 13ویں جیل وزٹ کروں گا. 13ویں جیل، 43 جیلیں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی صوبائی وزیر نے اپنے ٹینیور میں پنجاب کے اندر 4 سے 6 جیلوں سے زیادہ کا وزٹ نہیں کیا ہوا. اور میں نے آتے ہی یہاں پر وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر جو بڑے بڑے انقلابی اقدامات کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر جیل کے اندر جناب 25، 15، 20 سے لے کے 100 جانوروں کے جناب طبیلے ڈی آئی جیز، ایس پیز، جیلرز، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس نے بنائے ہوئے تھے وہ یکدم ختم کیے. اور جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ پریزن ایکٹ کے 2 جناب دودھ کے جانور وہ ہر سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رکھ سکتا ہے، صرف وہ الاؤ کیے. پھر ہر گریڈ 18، 17 سے اوپر کا جو افسر تھا اس نے اپنے گھر کے میں 10، 15، 20 ملازمین رکھے ہوئے تھے. فوری طور پہ جناب اس کو ریشنلائز کیا گیا، اس کو جناب ختم کیا گیا. تیسرا پریزن فاؤنڈیشن کے جس کے جناب اکاؤنٹ میں پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 3.25 ارب روپیہ پڑا ہوا تھا اور ماہانہ 80 لاکھ روپیہ آ رہا تھا، لیکن اس کی کوئی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں تھی پریزن فاؤنڈیشن کے تحت. اور پریزن فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ قیدیوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بنی تھی. میں نے آج سے 10 دن پہلے وہاں پر جو ہم نے وائٹل ڈیسیژنز کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر ملازم کی بچی کی شادی پہ 4 لاکھ روپیہ، ہر ملازم کی بچے کی شادی پہ 2 لاکھ روپیہ، ہر قیدی کی، یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ قیدی کی بچی کی شادی پہ بھی اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. پھر ہر بیرک کے اندر 4 گیمز جو ہے وہ فوری طور پہ جناب اس کو الاؤ کر رہے ہیں. پھر ناشتہ جو ہے وہ سوکھی روٹی اور چائے کا دیا جاتا تھا جیلوں میں. فوری طور پہ میں نے آرڈر کیا ہے کہ صبح کا ناشتہ پراٹھا، آلو کی بھجیا یا چنے اور چائے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے پریزن فاؤنڈیشن کے تحت اور بہت سی ہم نے نئے ڈیسیژنز لیے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے.
پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز میں نے بڑی کلیئر کٹ جیل خانہ جات کے حوالے سے بتائی ہوئی ہے کہ چھوٹی موٹی فائنینشیل اگر کوئی اہلکار یا کوئی افسر اپنی پیٹ کی دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خدا نخواستہ تم کرے گا بھی تو شاید وہ برداشت کے قابل ہو جائے، لیکن غیر انسانی رویہ قیدیوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ وہ قابل برداشت نہیں ہوگا. یہ میں نے بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہوا انسانوں کو. اور پھر میں نے 3 فورمز بنائے ہیں. ڈی آئی جیز کا ایک فورم ہے، سپرنٹینڈنٹس کا ایک فورم ہے، اور اس کے اوپر کور گروپ بنایا ہے جس میں ہوم سیکرٹری، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری، آئی جی اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر. یہ سارے کبھی بھی سپرنٹینڈنٹ کی اور ڈی آئی جیز کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی جیل خانہ جات ڈپارٹمنٹ میں. کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ وزیر جیل خانہ جات وہ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کرے گا یا ڈی آئی جیز کے ساتھ پورے کے پورے 8 کے 8 ڈی آئی جیز کے ساتھ. میں نے پورا ایک طریقہ کار طے کیا ہے کہ کوارٹرلی سب کے ساتھ، اور جو کور گروپ ہے اس کی مہینے میں 2 دفعہ میٹنگ ہوتی ہے اور ہم سارے چیک اینڈ بیلنس اور ڈیسیجنس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جیل خانہ جات کے اندر بھی. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کیا ہے، جو میں بتانا آپ کو بھول گیا، دنیا کی تاریخ میں کسی جیل میں اس ملک یا اس صوبے کے وزیر جیل خانہ جات کا موبائل نمبر، ڈائریکٹ میرا موبائل نمبر 43 جیلوں کی پی سی او اور کنٹینز میں آویزہ کر دیا گیا ہے، اور میرا دفتر کا نمبر بھی، کہ قیدی اور ملازمین کوئی شکایت کرنا چاہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ شکایت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا. یہ پاکستان کا دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہے، یہ نیا تصور لے کے آیا. تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو اور بھی جیلیں بنا رہے ہیں. 43 جیلیں ہیں، 53,000 قیدی ہے. ہماری جو اکاموڈیشن ہے وہ تقریباً 28-29,000 کے قریب ہے. باقی ایکسس جناب اس کے اوپر برڈن ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے عثمان بزدار صاحب نے ضلع پنجاب میں جو ہے وہ تقریباً کچھ 6-7 نئی جیلیں اور کچھ بلڈنگز ہیں وہ بن گئی. جی، اس کا سپریم کورٹ نے بلدیات بحال کیے ہیں جو آپ کی حکومت نے ختم کیا تھا، اور آج یہاں پر اٹک میں 6% اپنا چارج لینے گئی تو آگے دفتر پر تالے لگائے گئے تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈسیزن ہے. سپریم کورٹ پاکستان کی جناب سب سے اعلیٰ کی عدالت ہے، اور اس نے جو فیصلہ دیا ہے سر آنکھوں پہ، اور اس فیصلے کی روشنی میں آگے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے بہت سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں، اور عدالتوں کو بھی اس چیز کا علم ہے. اب اگلے 2-4-6-10 دنوں کے اندر تمام ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سیز ہیں، کمشنرز ہیں، اے سیز ہیں، انہوں نے اپنا جنا وہ ایڈمنسٹریٹولی چیزیں جنا وہ دوبارہ سے ریویو کرنی ہے، ان کے دفاتر کو، ان کے معاملات کو. تو اس میں کوئی تھوڑی سی اگر کوئی ڈیلے ہوگی تو ہوگی، باقی اس کا فیصلہ منو ان جنا امپلیمنٹ ہوگا. بزدار صاحب کو کوئی چینج کرنے کو آ رہی ہے تبدیلی؟ کوئی پنجاب ایشو چلتا ہے 2.5 سال کار پک گئے، میڈیا کے بھی ہمارے بھی سن کے کہہ کے سر تو قابل ادھر ہی ہے. سر چیز کاغذ دکھائی جاتی ہے، یہ کھائد کر جائے گی. سر یہ گزشتہ روز چند دن پہلے اقرار الحسن نے سلام پہ تجربہ کیا پلیٹ فارم سے، ایک خاتون ہے کہ بے گناہ جیل میں اکیلی. سر اگر اس طرح ہو جائے کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر خاص کر الیکٹرانک میڈیا کو ایک سسٹم بنایا جائے تاکہ وہ جیل کے اندر جائے اور جو قیدی ہے بے گناہ ان پہ مطلب کہ تھوڑا سا اس کے جو مسائل وہ تھوڑا اس کا ایک طریقہ کار ڈیفائن ہے پریزن ایکٹ کے تحت اور حکومتی جو ایس او پیز ہے اس کے تحت. تو باقی ابھی مظفر گڑھ کے اندر آج سے 3 دن پہلے ایک 9 عمر بچے کے ساتھ جناب آپ کو کیس آیا، ایک ٹی وی چینل نے اس کو ریز کیا. میں نے فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے، اور کل مجھے محسن رفیق صاحب نے ہمارے ملتان کی جو ڈی آئی جی ہیں انہوں نے پوری رپورٹ دی، اور ہم نے ان دونوں اہلکاروں کو جناب سسپینڈ کیا، اور باقی سارا ڈسین. آپ جیلوں کے باہر چلے جائیں، جیلوں کنٹین تو باہر ہی ہوتی ہے نا، کنٹین تو اندر نہیں ہوتی. آپ کنٹینوں میں چلے جائیں، آپ کو وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا پراپر جناب نمبر لکھا ہوا جناب جگہ جگہ ملے گا. اس پہ لکھا ہوا ہے کسی قیدی نے، کسی ملازم نے کمپلین کرنی ہو، اور سارا دن مجھے جو ہے نا وہ اس طرح کمپلینز آتی ہیں. تو پہلے کی نسبت انشاءاللہ ابھی 4 مہینے ہوئے، آگے آپ دیکھیں گے کہ بہتری محسوس ہو. سر ایک سوال سر ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں نا. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر بنی تھی، اور عوام نے بھرپور ان کی حمایت بھی کی اور ووٹ بھی دیا. ابھی آپ وزیر ہیں جیل خانہ جات کے، سر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سالوں سے جو گند پڑا ہوا ہے جیلوں کے اندر
میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیلوں کے اندر منشیات بھی اسی طرح سیل ہو رہی ہے، اسی طرح جیلوں کے اندر پیسوں کے بغیر کوئی قیدی ادھر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور آپ نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے ہمارا اختلاف نہیں، آپ نے ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو جیلوں کی اندر کی سر صورتحال ہے، آپ تو لاہور چلے جائیں گے سر، دیکھیں کرپشن ختم کرنے کے لیے ادھر ہمارے پاس ایک اراضی سینٹر ہے، یہ سر ادھر لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن موو کی، باقاعدہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کے اوپر انکوائری کی اور وہ ثابت ہو گئے، لیکن سر وہ اہلکار جو قبضہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرپشن مافیا ہے، کیا وہ اتنی مضبوط ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کہ کرپشن کے نام پر وجود میں آئی تھی وہ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتی، اور جنوں کے اندر بھی یہی حالت ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرو جانا جو انہوں نے کہا ہے اس کیس کا، کل جب میں نے آنا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ دینا ہو، دیکھیں جیل خانہ جات کے حوالے سے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہمارا جو ایشو ہے ہم نے ڈسپلن اور رائٹس دونوں کے درمیان پلے کرنا ہوتا ہے۔ قیدیوں کے رائٹس بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے ناطے سے رائٹس بھی ہیں، ڈسپلن بھی ہے کہ وہ قیدی تقریباً 99% یا 95% خیال ہو جانا، 5% بے گناہ آ جاتے ہیں اندر، لیکن 95% وہ کرمنل ہوتے ہیں، جرم کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اب ان مجرموں کو اور ملزموں کو کے اوپر ڈسپلن قائم کرنا، دوسری طرف ان کے رائٹس، یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں باقی آپ کی باتیں ٹھیک ہے، جیل کے اندر اپنی اپنی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ لگے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں، اور آپ ایک سروے کر لیں، میں اوپنلی آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ کو لوگ کہیں گے باہر جو لواحقین آئے ہوئے ہیں، جو چھوٹے بارڈر اور چیف بارڈر ٹائپ کے ملازم ہیں، اور آپ کو جیل سے متعلقہ لوگ کہیں گے کہ واقعتاً کوئی 4 مہینوں کے اندر کوئی ہلجل پسٹل ٹھوکا پھاکا جانا ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوں گی۔ آپ جیسے اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، آپ میں تو ابھی آپ کے لمبے ہو گئے کیونکہ آپ نے ریسنٹلی چارج بھی لیا ہے ڈپارٹمنٹ کا، یہاں کے جو امپلائز ہیں اور اس میں ان کی طویل عرصے سے جو ان کے گریڈ ہیں اور ان کی سروس کا ایشو بڑا امپورٹنٹ چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کرپشن کا بھی جو والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں پی او جو امپارٹنٹ شعبہ ہے وہ بھی مختلف جیلوں میں ہیں، لیکن وہ بھی پرسانے عالم کا کوئی ایک لے کے آیا ہوں کہ ہر ملازم اس کے بچے نے اگر 80% یا اس سے ابو نمبر لیے تو اگلی ڈگری 100% فری ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں، ناٹ سرکاری یونیورسٹی۔ میٹرک میں اس نے 80% نمبر لیے یا ابو، اگلا انٹر کی چاہے وہ بیریا یونیورسٹی سے کرے، چاہے وہ کانسیٹ سے کرے، چاہے وہ جہاں سے بھی کرے، 100% فری۔ اگر انٹر کے اندر اس کے 80% ابو آئے تو اس کی بیچلر کی ڈگری فری۔ اگر اس سے میں اگر آئے، یہ پہلی دفعہ، اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ میں نے وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جو ذاتی ہدایت تھی کہ کچھ چیزیں ایسی لے کر آؤ کہ محسوس ہو اور پتہ چلے، یہ ہم لے کر آئے ہیں۔ پھر یہ شادیوں کے حوالے سے، پھر اس کے حوالے سے جناب ان کی جناب قیدیوں کی جناب ہیلتھ کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ وغیرہ پرائیویٹ لیول سے بھی فری کروانا، یہ ساری چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں اور لا چکے ہیں، لیکن اس میں باقی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہیں کہ جو آئے گی۔ میں ایک چیز آپ کی اس پریس کانفرنس میں جناب اس اٹک ضلع میں اٹک کے انصاف میں اٹک جیل کی کوئی آپ کے پاس پروف آئے کسی غیر انسانی ایکٹ کا، چاہے وہ جیلر ہو، سپرنٹینڈنٹ ہو، چاہے وہ بارڈر ہو، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، یہاں خیر کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے جی، آپ نے مجھے اسی وقت واٹس ایپ کرنا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، آپ کو اگلے 5 گھنٹوں کے اندر اس کا رسپانس آپ کو نظر آ جائے کہ کوئی ایکشن لے لیا گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس۔ جوہر صاحب ہم نے آپ کی یہ بات تو سر تسلیم کر دی، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے کوئی اقدامات کیے ہوں گے، سر جو میں نے یہ بات کی اراضی سینٹر کی، ایک منٹ سر، اوپر والی جو سطح ادھر تو آپ نے قدم پکڑ لی ہے، لیکن سر یہ جو دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، جو آپ ہمارے ایم ایل اے ہیں میجر چہر صادق، اوپن بھی وہ کہہ رہے ہیں، ریکارڈڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام پہلے 500 روپے 5000 روپے میں ہوتا تھا وہ 50,000 روپے میں نہیں ہوتا، اور تمام جتنے اٹک کے سرکاری ادارے ہیں سر ادھر کرپشن کا بازار کر رہے ہیں، ٹوک بیٹھے ہوئے ہیں، سر اس کا بھی تو کوئی حل کرے نا۔ میں نے آج میٹنگ کی ایک آفیشیل سی ایک ٹریڈیشنل کنونشنل انہوں نے بریفنگ سٹارٹ کی، تو اے ڈی سی آر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو گواہی دیں گے۔ میں نے ان کو درمیان میں روک کے کہا ڈی سی صاحب کو کہ یعنی یہ چیزیں مجھے نہ پتا، میں نے پھر ان کو کوئی 8 10 12 چیزیں لکھوائی ہیں، وہ آپ والی ہیں، پولیس، انتظامیہ، ایجوکیشن اور
उससे हवाले से वो बड़ी डीपली जाके जाना, मैंने कहा कल शाम तक मुझे, बल्कि आज शाम तक मुझे उसकी सारी डिटेल भेजनी है और कल आके मैंने वो डिस्कस करनी है आपसे, ताकि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुलिस, मैंने अफसरान का पूछा कि पुलिस अफसर जो सस्पेंड हुआ किसी माल फंक्शन या बैड प्रैक्टिसिंग में, मुझे बताओ वो कितने दिनों बाद दोबारा जनाब किसी पोस्ट पे आ गया। देखो मैं ग्राफ पॉलिटिशियन हूँ, मैं कार्टून हूँ, कार्टून नहीं हूँ। एक सियासी कार्टून होता है, एक सियासी कार्टून होता है। सियासी कार्टून होता है जो नौदौलतिया होता है, नौ सियासतिया होता है, ट्राइब्यूनल में पॉलिटिशियन होता है, किसी न किसी बैंक में से एकदम MLA MPA बना तो चलो आ गया। मैं छठी जमात से 302 छुट्टी हमने काटी हुई है, सियासी 307 हमने काटी है, जेलें काटी है, तहरीकें चलाई हैं, मारें खाई हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है थानों में और जेलों में और इंतजामिया और पुलिस और ये वो। मैंने इनसे वो प्रैक्टिकल चीजें मैंने कही है कि मुझे आज रात तक जो ना वो सारी डिटेल बताओ। वो फिर कल या परसों या जब भी मैं देना सरप्राइज विजिट करूंगा मैं उनसे पूछूंगा, बताओ भाईजान अपना एक छोटी सी मैंने मुझे पूछी है, ASI सब इंस्पेक्टर जनाब मुअत्तल हो गया, बड़ा आसान काम है जी। 302 के केस दो पासों जनाब 5-5 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया खाने के बाद जनाब उसको मुअत्तल कर दिया। अब उसको हजम करने के लिए वो 3 महीने के लिए रेस्ट पर चला गया। 3 महीने बाद पता चलता है जी फिर किसी थाने की जनाब इंतहाई अहम थाने के इंतहाई अहम जगह पे IO लग गया। दिस इज नॉट अ वे, ये तो कोई तरीकेकार ना हुआ। मैं ये पूछना, मैंने कहा जी मुझे बताएं कि अटक जिले के अंदर यही, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर पुलिस को चेक एंड बैलेंस करने के हवाले से ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक इंतहाई सीवियर करप्शन के अंदर एक IO, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, एक SP, एक DSP, एक SHO मुअत्तल होता है। मैं ये समझता हूं कि दोबारा उसकी फौरी जब तक अदालत से जाना वो बरी ना हो जाए, उसको दोबारा पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा चौहान साहब, इस तरह की चीजें हैं जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई मिनिस्टर इस वक्त दूसरे डिस्ट्रिक्ट का वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को विजिट कर रहा है। वजह ये कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एफिलिएशन क्रिएट हो जाती है, बंदा 2.5 साल के अंदर कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, पुलिस के DPO से, SP से एक ताल्लुक बन जाता है। तो उस ताल्लुक निभाने के चक्करों में प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट नहीं आती, ठीक है ना। यहाँ का वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था कि गुड गवर्नेंस के जो रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक इम्पार्शियल मिनिस्टर जाए। मिनिस्टर हुकूमत का नाम है, हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, CM प्लस कैबिनेट को जो है हुकूमत कहते हैं। और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर हुकूमत का फर्ज है कि उन सारी चीजों को देखे और चेक एंड बैलेंस करे। इंतजामिया, पुलिस, ये सब उसके मातहत है और उनको जवाबदेह है। और मैं एक हुकूमत के तौर पे अगर यहाँ पर आकर ये सारी चीजें देख रहा हूँ तो हम इसी की चेक एंड बैलेंस है, ठीक है जी। सस्ते बाजारों को देखेंगे और जो आपने पॉइंट आउट किया बिल्कुल ठीक किया, यूटिलिटी स्टोरों के हवाले से भी अब 25 से 30 आइटम्स हैं जो सस्ते बाजारों के अंदर रखी जाती है। और मैंने DC साहब को एक बात कही है जो थोड़ी सी रवायत से हट के, मैंने कहा कोशिश करें कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर को और मुखैर लोगों को ऑन बोर्ड करके 5-6 कमोडिटीज के जो आपके रमजान के अंदर यूज होती है, आटा है, बेसन है, चीनी है, इस तरह की, उसको आप 50% कंसेशन के ऊपर जो है वो आप लेकर आए, कम अज कम 50%, ताकि आवाम को फायदा हो। तो ये सारी चीजें हर सेकेंड लास्ट ऐसा है कि बातें तो बहुत सारी हो गई चौहान साहब, तो आने वाली नस्ल के बारे में हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कुछ पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं MPhil करके बैठे हुए हैं, MSc करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं एक वैकेंसी आती है उसके लिए हजारों के हिसाब से एप्लीकेशन भी आ जाती हैं और 30-30 रुपये का फॉर्म भी सेल हो जाता है, लेकिन उन पर जो है ना कोई नहीं, उनके लिए नौकरियों का कोई इंतजाम नहीं है। तो कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी जाए ताकि आने वाले जो नस्लें हैं, हमारे बच्चे जो हैं उसमें निजाम हो सके। मैं अक्सर कहता हूँ कि छोटा सा हमने भी MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, हम यूनिवर्सिटी साहब कुछ पढ़े हैं। इकोनॉमिक्स के हवाले से एक चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान के हालात का जो बेड़ा गर्क 2018 में हुआ, किसी मुल्क की इकोनॉमी भी बेस करती है, उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है वो खड़ा होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सहाफी बड़ा बाखबर तबका होता है, उसके इस वजह से मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें आपके सामने रखूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसका बेहतर होता है जिस मुल्क और जिस माशरे का, उधर वहां पे इकोनॉमी मजबूत होती है, वहां पे महंगाई कंट्रोल होती है, वहां पे फिर आगे के जितने आपके माइक्रो और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे के सारे चलते हैं। लॉन्ग टर्म
जाना उसके अंदर का टैक्स के अंदर। बदकिस्मती से 2018 जब हमारी हुकूमत बनी अगस्त, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट था ना वो 40 अरब डॉलर का था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। 19-20 अरब डॉलर की आपकी जनाब बरामदात है और 59-60 अरब डॉलर की आपकी जनाब आपकी दरामदात है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका फर्क जनाब तकरीबन 20 अरब डॉलर का था। फॉरेन रेमिटेंस अगर आप बना लें उस बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाता है। अब ये हो ही नहीं सकता कि 20 अरब डॉलर की आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो और जनाब डेफिसिट हो और 40-41 अरब डॉलर का आपका जनाब ट्रेड डेफिसिट हो, तो आपका रुपया जो है ना वो मुस्तहकम हो, डॉलर की कीमत एक जगह पे खड़ी हो। इन्होंने क्या किया हिसाबदार ने, इनको पता था पनामा के बाद इनको इक़्तिदार नहीं मिलना, 2016 में इनको पता लग गया था अगला इक़्तिदार नहीं है। इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई, इन्होंने डॉलर की कीमत को मेंटेन रखने के लिए अपना अगला इलेक्शन की फेस सेविंग के लिए भी और हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इन्होंने सो कॉल्ड फेक और स्यूडो किस्म के आर्टिफिशियल किस्म के टैक्टिक्स अडॉप्ट किए। मतलब है डॉलर्स को कर्जा लिया और मार्केट पे लॉन्च किया, कर्जा लिया मार्केट पे लॉन्च किया ताकि डॉलर की कीमत मेंटेन रहे। हालांकि ये एक नेगेटिव वे था। पॉजिटिव वे था कि आप बरामदात को बढ़ाते, दरामदात को नीचे करते, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट खत्म होता, खुद ब खुद अगले 1, 1.5, 2, 3 सालों के अंदर आपके रुपए की कीमत भी मुस्तहकम हो जाती और आपकी इकॉनमी भी मजबूत होती। अब ऐसे हालात के अंदर 2.5 साल लगाकर 2.5 साल कोविड के बावजूद, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की हर किस्म की साजिश के बावजूद, जरदारी की और नवाज शरीफ की शुगर मिलों की शुगर माफिया के बावजूद, सिंध के अंदर प्रिक्योरमेंट जीरो, 2018-19 की जीरो, 19-20 की ना होने के बराबर के बावजूद जनाब इस वक्त आपका ट्रेड डेफिसिट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो तकरीबन जो है ना वो बैलेंस हो चुका है, वो तकरीबन महाना की बुनियाद पर इस वक्त सरप्लस में है, मुनाफे में है। अब ये बातें करना बहुत आसान है, पब्लिक आम को तो शायद ये हजम भी नहीं होगी, लेकिन अब इसके जो लॉन्ग टर्म आपके असरात आने हैं वो आपको अगले 2, 3, 4, 5, 6 साल के अंदर आएंगे। उसमें आपकी महंगाई भी कंट्रोल होगी, उसमें मुल्क के अंदर जनाब मैक्रो लेवल के और माइक्रो लेवल के जितने इंडिकेटर्स हैं, सेविंग आपकी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, आपकी ज़राअत और सनत के अंदर जनाब आपकी तामीर और तरक्की होगी, ये सारी चीजें। तो जो आपने बातें की हैं ये पहला 2.5 साल लगा के इन सारे हालात के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो कम अज कम एस्टेब्लिश कर लिया। अब उसमें से जो फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, उसमें कंसिक्वेंटली फिर नौकरियां भी आएंगी, उसमें कंसिक्वेंटली आपकी ज़राअत भी तरक्की करेगी, उसमें कंसिक्वेंटली आपकी सड़क भी